बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। नाज़रीन, सच टीवी की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन मैदान करबला में ख़वातीन का किरदार में आपकी मेज़बान नाहिदा राजपूत। नाज़रीन, यकम मुहर्रमुल हराम से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी है। हर रोज़ हमारी कोशिश होती है कि उन ख़वातीन पे बात करें कि जो मैदान करबला में मौजूद थीं। हम उन ख़वातीन पे भी बात करें कि जो करबला में मौजूद ना होते हुए भी करबलाई कहलाईं। हमने एक अदना सी काविश की कि हम इन ख़वातीन को ख़राज अक़ीदत पेश कर सकें। आज 6 मुहर्रमुल हराम और आज जो हमारी गुफ्तगू का मौजू है वो है जनाब हज़रत मौला अब्बास अलैहिस्सलाम और जनाब हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम। आपकी जो अज़वाज और आपकी बिन्नात मैदान करबला में शरीक हुई, मदीना से पहले मक्का, फिर मक्का से कूफ़ा और उसके बाद मैदान करबला में जब 10 मुहर्रमुल हराम योम आशूर के बाद जब तमाम शहादतें हो गईं तो ये बीबियाँ भी बाकी बीबियों के साथ असीर बना ली गईं। जुल्म के ऐसे ऐसे पहाड़ टूटे कि अगर कोई और होता, अगर ये ना होते कोई और होता तो शायद वो इस अज़म के साथ इस हिम्मत के साथ वहाँ पे मौजूद ना होता। लेकिन चूँकि ये चुनीदा लोग हैं, ये मुंतखब करदा लोग थे, अल्लाह पाक ने इनको अपने इस इम्तिहान के लिए चुन लिया था। ये अपनी शुजाअत, बहादरी और इंतहाई सब्र व इस्तकामत के साथ वहाँ पे मौजूद रहे। ये बीबियाँ बाकी बीबियों के साथ करबला से फिर कूफ़ा असीर बना के ले आईं और इब्न ज़ियाद का दरबार हो या शाम के बाज़ार हों या फिर यज़ीद लईन का दरबार हो, इन बीबियों ने भी बाकी बीबियों के साथ वहाँ पे तमाम मसाइब का मर्दानावार मुकाबला किया। सच टीवी का हमेशा से नाज़रीन ये ख़ासा रहा है कि हम बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर्स का पैनल आपके सामने लेके आते हैं, जो कि आपके सामने पूरी रिसर्च के साथ और पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ आपसे बात करते हैं। हमारी पहली मेहमान स्कॉलर किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, हमारे बेशतर प्रोग्राम्स का आप हिस्सा रहती हैं, बाकी टीवी चैनल्स पे भी आप उनको देखते हैं। आपका इल्म व अदब के साथ एक बहुत गहरा रिश्ता है, एक बहुत बड़ा नाम, मोहतरमा खानम फ़ातिमा मुदब्बिर साहिबा। फ़ातिमा, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारी दूसरी मेहमान स्कॉलर है, बेशक वो भी किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, दरस व तदरीस के शोबे के साथ वाबस्ता हैं, एक मारूफ़ यूनिवर्सिटी में आप लेक्चरार भी हैं, हमारे बेशतर प्रोग्राम्स का हिस्सा बनती रहती हैं, बाकी टीवी चैनल्स पे भी आप उनको देखते रहते हैं। मोहतरमा प्रोफेसर सादिया तारिक साहिबा। सादिया, आपको भी आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। फ़ातिमा मुदब्बिर साहिबा, अपनी बात का आगाज़ करते हैं जनाब हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम से। मौलाए वफ़ा और वफ़ा का पैकर, अगर अब किसी ने वफ़ा की मिसाल देनी हो तो मौला अब्बास का नाम लिया जाता है। मौला अब्बास, आपकी अज़वाज, कितनी अज़वाज ने शिरकत की मैदान करबला में, और अगर आपकी वालदा का ज़िक्र ना हो तो ये वफ़ा ना होगी हमारी और हमारा ज़िक्र मुकम्मल ना होगा। मौला गाज़ी अब्बास की वालदा जनाब उम्मुल बनीन फ़ातिमा किलाबिया, कि आपने किस तरह से अपने बेटे की तरबियत की और आपके बेटे की तरबियत फिर हमें मैदान करबला में नज़र आई। और बीबी ने चूँकि ख़ुद शिरकत नहीं की लेकिन अपनी बहू को और अपने बाकी खानवादे को इमाम अली मुकाम के साथ भेजा। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम का जो खानवादा मैदान करबला में मौजूद था। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। जिस शख्सियत, जिस हस्ती के ऊपर आज अगर हम बात करें, जो बेशक आया वफ़ा है, जो शहंशाह वफ़ा है, अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार करबला, दर हकीकत ख़ुद जो है अपने नाम की बुनियाद पर भी अगर हम देखें तो आज भी जिनको देखकर हम अपने सरों को झुका देते हैं, जो वफ़ाओं को सिखाते हैं, जो ताबेदारी को सिखाते हैं, जो अदब को सिखलाते हैं, तो हम देखते हैं कि करबला के मारके में बेपनाह हर शख्स ने वालिहाना इश्क दिखलाया, लेकिन अबुल फ़ज़ल अब्बास का इश्क जो है वो इंतहाई जुदा था। तो आज भी अगर हम ज़रिए हुसैन और ख़ुद क़ब्र सैयद शुहदा अबू अब्दुल्लाह को देखते हैं तो बिल्कुल अपने साथ जो है उसी मकाम में अबुल फ़ज़ल अब्बास का मकबरा नज़र आता है, वो ज़री नज़र आती है, और इसीलिए इन दो मकामात की जगह को बैनुल हरमैन कहा जाता है। बिल्कुल। तो ये ऐसा ही है कि जैसे कि हुसैन इब्न अली को इश्क था अबुल फ़ज़ल अब्बास से, कई मकाम पर उन्होंने यही कहा, ये इरशाद फरमाया कि मेरी जान आप पर कुर्बान जाए। और जब अबुल फ़ज़ल अब्बास का जनाजा जब नहर फ़ुरात के किनारे जब रह गया था तो
حسین ابن علی ابوالفضل العباس کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، تو گودال قتل گاہ کا جو انتخاب کیا وہیں پر کیا جہاں پر بالکل نزدیک میں ابوالفضل العباس تھے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے ابوالفضل العباس کی، جو ہمیں ان کی والدہ کی تربیت کا عکس جو ہے وہ جلوہ، جو تجلی اگر ہمیں نظر آتی ہے وہ معرکہ کربلا میں نظر آتی ہے۔ اور کیا کہنا اس بی بی ام البنین کا، جس کا ادب، جس کا احترام اتنا بلند تھا کہ یہ بی بی جب در زہرا پر جب آئی تھی اور انہوں نے در زہرا پر آ کر حضرت زہرا کے بچوں سے یہ کہا کہ میں ماں نہیں، میں کنیز بن کر آئی ہوں، اور وہ ادب اور وہ تہذیب اور وہ تمدن جو ہے انہوں نے ابوالفضل العباس اور اپنے بچوں کو انہوں نے عنایت کیا ہے۔ تو لہٰذا روایات میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت ابوالفضل العباس 16 سال کے تھے، مولا کائنات امیر المؤمنین جو ہیں اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور ایک خاتون کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ان کی اولاد ہوتی ہے، اور معرکہ کربلا کے لیے جب حسین ابن علی جب نکلے تو یہاں پر بی بی ام البنین نے یہ نہیں کہا کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے لیے ایک فرزند چھوڑ دیں، بلکہ یہاں پر اس بی بی نے اپنی تمام اولادوں کو روانہ کیا، اپنی بیٹی کو روانہ کیا، اپنی بہو کو، اور اپنے یعنی کہ جو ایک خاندان تھا کہ جو ساتھ دے سکتا تھا وہ یہی تھا کہ اس بی بی نے اپنی تمام خون جگر سے جن کو پالا تھا اور بہترین تربیت کے ساتھ ان کو روانہ کیا اور معرکہ کربلا میں کیا۔ بی بی ام البنین جس کے بارے میں روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب ان کے پاس جو ہے مولا کائنات کا بھی جو ہے رشتہ نہیں آیا تھا تو یہ خواب دیکھتی ہیں، اور خواب میں یہ دیکھتی ہیں کہ ایک چاند ہے کہ جو ان کے آغوش میں اترا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ستارے ایک کے بعد ایک جو ہے ان کے آغوش میں اترے، تو وہ یہ خواب اپنے جو ہیں والدہ کو جب بتاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کے والد تک جب یہ خبر پہنچتی ہے تو یہاں پر ان کے والد یہی کہتے ہیں کہ شاید یہ وہی خواب ہو، کیوں؟ اس لیے کہ خاندان اہل بیت سے تمہارے لیے رشتہ آیا ہے، تو ممکن ہے کہ وہ چاند جو ہوں گے وہ مولا کائنات امیر المؤمنین ہوں گے۔ تو پھر پروردگار عالم نے 4 فرزند ان کو عنایت کیے، اور بی بی ام البنین کی تربیت کا انداز انتہائی جداگانہ تھا۔ بے شک، بے شک، تو اپنی اولاد کو ہمیشہ جو ہے وہ آپ نے یہ کہہ کے حکم دیا بالکل کہ کبھی بھی ان کو اپنا بھائی مت کہنا، بالکل اپنا جو ہے وہ بھائی بالکل کہنا نہ، سمجھنا نہ، بلکہ اپنا آقا کہہ کے جو ہے وہ بلانا ہے آپ نے جی۔ اور یہی چیز ہم نے جو ہے وہ جناب مولا غازی عباس کے اندر بھی دیکھی ناظرین، کہ آپ نے پوری زندگی کبھی بھی امام علی مقام کو بھائی کہہ کے نہیں پکارا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو کبھی بھی بہن کہہ کے، آپا کہہ کے نہیں پکارا، بلکہ ہمیشہ سے آپ آقا زادی کہہ کے پکارتے تھے، ہمیشہ سے امام علی مقام کو آقا کہہ کے پکارتے تھے، اور خود کو میں آپ کا غلام، میں غلام آپ کو کہتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی والدہ نے آپ کو ایک سبق دیا تھا کہ بے شک تم مولا کائنات مولا علی شیر خدا وجہ الکریم علیہ السلام کی اولاد ہو، لیکن تمہاری ماں ایک خادمہ ہے، تمہاری ماں ایک کنیز ہے، جبکہ جناب حسن، جناب حسین، جناب زینب، جناب ام کلثوم، ان کی ماں جنت کی سردار ہیں۔ سعدیہ، کیا میسج ہے؟ مطلب ہر طرف ہمیں وفا ہی وفا نظر آتی ہے۔ جناب عباس علیہ السلام خود بنفس نفیس آپ میدان کربلا میں موجود ہیں، اور وفا کا استعارہ ہیں، آپ شہنشاہ وفا ہیں، اور ایک بہت ہی زبردست قسم کی پرسنالٹی ہیں۔ آپ کی کتنی ازواج کا ذکر آتا ہے کہ آپ میدان کربلا میں اپنی ازواج کو لے کے آئے تھے؟ جی، تو آپ نے بہت ساری ازواج کا ذکر کیا، تو ہمیں جو روایات ہیں ان کے مطابق صرف ایک ہی زوجہ کا ذکر ملتا ہے جو کہ حضرت لبابہ بنت عبداللہ ابن عباس ہیں، اور اگر ان کے نسب کو بھی دیکھا جائے تو وہ ہاشمی نسل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک میں ہیں، اور پھر ان کا جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ جو تعلق ہے والد کا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کس مرتبے پر فائز ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے براہ راست انہوں نے فیض حاصل بی بی کیا۔ کا جو شجرہ ہے وہ اس طرح سے ہے، جناب لبابہ رضی اللہ عنہما بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب، بن عبد المطلب، ہاں جی ہاں، تو یہ مطلب ہاشمیہ میں آتے ہیں، آپ نے ہاشمیہ صحیح میں، کہا۔ ہاں جی، میں نے وہ ہاشمی نسل۔
تو یہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو خصوصیت تفسیر قرآن کے حوالے سے ہے تو وہ فیض اور وہ علم بھی جو ہے وہ بی بی کو نصیب تھا، اور پھر وہ جب حضرت مولا عباس کے عقد نکاح میں آتی ہیں تو پھر حضرت مولا عباس کی صحبت کا جو فیض ہے اور حضرت ام البنین فاطمہ کی صحبت کا جو فیض ہے وہ بھی ان کے کردار میں چھلکتا تھا، اور ان دو صحبتوں کے اثر کی وجہ سے اور نبوت کے خانوادے میں ہونے کی وجہ سے اور علوم قرآن کے جو وراثت ہے اس کے خزانے کی وجہ سے ان کو وہ مقام ملا کہ انہوں نے پھر اپنے بچوں کی بھی وہ تربیت کی، کہ جس طرح حضرت ام البنین فاطمہ نے اپنی اولاد کی تربیت کی اور ان کو میدان کربلا میں امام حسین علی مقام کے ساتھ کے لیے تیار کیا، اسی طرح حضرت لبابہ نے بھی جو اپنی اولاد ہے ان کو بھی اسی نہج پہ پروان چڑھایا اور ان کے اندر بھی وہی شجاعت بہادری جو ہے وہ انہوں نے تربیت کی، جس کا جو اثر ہے اور جس کا عکس ہمیں میدان کربلا میں نظر آتا ہے، اور پھر کس طرح ان کے بچوں نے بھی جو ہیں وہ اپنی شہادتیں دیوانہ وار جو ہے وہ پیش کی، اور وہ کسی بھی مقام پر لڑکھڑائے نہیں اور کسی بھی مقام پر جو ہے وہ انہوں نے خود کو پیچھے رکھنا پسند نہیں کیا، بلکہ ہر مقام پر انہوں نے یہ چاہا اپنے والد کی طرح کہ وہ آگے بڑھ کر امام حسین علی مقام کی اولاد سے آگے بڑھ کر ان کی ذاتوں پر جو ہے وہ اپنی جانیں نچھاور کر دیں، اور یہ ان کی وہ تمام جو ہے وہ خاندانی تربیت تھی جو ام البنین فاطمہ کی گود سے حضرت عباس علمدار کو ملی، اور پھر ان کی جو گود ہے اور ان کی جو نسل ہے وہ اس سے فیضیاب ہوئی، اور اس کا عکس ہمیں جو ہے وہ میدان کربلا میں نظر آیا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ فاطمہ، آپ کی اولاد کا آگے ذکر ملتا ہے ہمیں، کچھ تاریخ اختلاف رکھتی ہے، کچھ تاریخ ہمیں روایات ملتی ہیں کہ مولا غازی عباس کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، کچھ روایات میں آتا ہے کہ 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، لیکن نام 5 بیٹوں کے ملتے ہیں ہمیں مولا غازی عباس کے، اور وہ جو 5 تھے وہ اور آپ کی 1 بیٹی کا ذکر بھی ملتا ہے، لیکن بیٹی کا نام کہیں نہیں ملتا۔ یہ ہے کہ آپ کربلا میں موجود تھیں آپ کی بیٹی؟ جی ہاں، جس طرح بی بی ام لبابہ تھی موجود، بی بی لبابہ ہوں گی نا، جس طرح بی بی لبابہ موجود تھیں کربلا کے معرکے میں، اپنے شوہر کے نقش پا تھیں اور بالکل اسی طرح شانہ بشانہ رہی ہیں، تو ان کی اولاد بھی رہی ہیں۔ البتہ حضرت ابوالفضل العباس کی ایک اولاد کے متعلق بہت زیادہ روایات میں ملتا ہے، جس کو خود امام زین العابدین علیہ السلام بھی بے پناہ تکریم و عزت دیا کرتے تھے، عبداللہ۔ جی ہاں، اور عبید بھی نام آیا ہے آپ کا؟ جی، حضرت فضل، جس کی بنیاد پر ابو الفضل کہا جاتا ہے حضرت عباس سے علمدار کو، اور یہ حضرت فضل جو ہیں وہ شخصیت تھے کہ جو کہ معرکہ کربلا میں تو نہیں تھے، لیکن روایات میں ملتا ہے کہ بی بی ام البنین کے ساتھ ہمیشہ بی بی ام البنین ان کے دست مبارک کو تھام کر جو ہے وہ بقیع مقدس میں جاتی تھیں اور جو ہے اپنے بیٹے کا مرثیہ پڑھا کرتے تھے، اپنے فرزند کو یاد کیا کرتی تھی، اور یہی وہ بیٹا تھا کہ جن سے نسل بھی چلی حضرت ابوالفضل العباس کی، اور پھر اپنے دور کے سب سے بڑے فقیہ تھے، عالم تھے، اور جو ہے ان کا درجہ جو ہے بے پناہ بلند تھا، اور امام زین العابدین جب بھی جناب فضل کو دیکھتے تھے تو گریہ کرتے تھے، اور یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح میں سلام بھیجتا ہوں کہ ان کے بابا نے جو ہے وہ ہر منزل پر جو ہے وہ میرے بابا کا ساتھ دیا ہے، تو لہٰذا یہ ایک وہ کردار ہمیں نظر آتا ہے کہ جو بی بی لبابہ نے جو ہے وہ اپنے بعد بھی اپنی اولادوں کے اندر جو ہے وہ منتقل کیا ہے۔ بالکل۔ اچھا، پھر ان کی آگے سے اولاد ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کے آگے سے 5 بیٹے اور پھر اس طرح سلسلہ جو ہے وہ باقاعدہ چلتا ہے۔ اچھا، آپ کے بیٹے مولا غازی عباس کے میدان کربلا میں موجود تھے، 4 بیٹوں کا بھی ذکر آتا ہے، 3 کا بھی آتا ہے، اور آپ نے بھی جام شہادت نوش کیا، اور میں سے 2 کا ذکر آتا ہے کہ 2 نے جام شہادت نوش کیا، باقی جو ہیں وہ اپنے مدینہ واپس لوٹ کے گئے۔ جی، بعض روایات کے مطابق مولا عباس کے 5 بیٹے تھے، جن میں حسن، محمد، جعفر، عبداللہ اور قاسم تھے، اور عبداللہ کو عبید اللہ بھی کہا گیا ہے، اور جو مستند روایات ہیں ان کے مطابق 3 بیٹے جو تھے وہ کربلا میں شہید ہوئے تھے، اور 2 جو ہیں پھر وہ اسیران کے ساتھ جو ہے وہ واپس گئے تھے، اور 1 جو بیٹے ہیں ان کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ نہیں تھے اور بعض میں آتا ہے کہ وہ تھے، اور ایک یہ بھی ملتا ہے ہمیں روایات میں کہ آپ مدینہ پاک میں اپنی دادی کے پاس واپس وہیں رہے تھے، کیونکہ وہ کم سن تھے یا شاید، ہاں،
اور کم سن تھے اور وہ اس وجہ سے ساتھ ان کو نہیں لے جایا گیا تھا، اور انہی کی نسبت سے ابو الفضل کہلائے، اور انہی کی وجہ سے پھر آپ کی نسل بھی آگے چلی جو آج تک موجود ہے۔ تو 3 جو ان کے بیٹے ہیں ان کی شہادت کا جو ذکر ہے وہ مستند روایات کے مطابق ہمیں ملتا ہے۔ یہاں پہ ہم نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور اپنی بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے جناب حضرت عباس علیہ السلام اور حضرت مسلم بن عقیل کی ازواج اور بنات۔ حضرت مسلم بن عقیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بلڈ ریلیٹیو ہے، اور مولائے کائنات مولا علی شیر خدا وجہ الکریم علیہ السلام کے بھی آپ بلڈ ریلیٹیو بنتے ہیں، اور امام علی مقام آپ کے چچا کے بیٹے ہیں جناب حضرت مسلم بن عقیل۔ آپ کی کتنی ازواج تھیں؟ آپ چونکہ سفیر کربلا ہیں، آپ تو پہلے ہی کربلا روانہ ہو گئے تھے، تو آپ کی ازواج، آپ کی بنات، آپ کے خانوادے نے امام علی مقام کے ساتھ سفر کیا مکہ سے کربلا۔ حضرت مسلم ابن عقیل بے شک روایات میں اگر ہم دیکھیں تو یہ کربلا کے ہر اول دستہ ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بندہ، ایک ہستی تھے، لیکن یہ ایک پوری قوم کی طرح تھے، تو لہٰذا ان کا ایک اپنا واحد وجود جو ہے وہ کوفے کو اپنی جانب جو ہے وہ بلاتا بھی ہے، اور کس طرح ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ 18,000 کے قریب افراد جو ہیں ان کے پہنچتے ساتھ ہی جو ہیں ان کے ہاتھ پہ جو ہے وہ بیعت بھی کرتے ہیں۔ تو حضرت مسلم ابن عقیل کا اگر ہم کہیں کہ ایک اپنا بہت بلند کردار ہے، کیونکہ وہ فقیہ بھی تھے، عالم بھی تھے، اور سید الشہداء ابو عبداللہ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، اور صرف اسی بنیاد پر نہیں بھیجا تھا بلکہ ان کی علمیت، ان کا درجہ، اور جو خاندان اہل بیت میں جو ان کی جو پرورش ہوئی تھی وہ اتنی بلند تھی کہ جس کی بنیاد پر جو سب سے بڑی شخصیت سفیروں میں اگر ہمیں نظر آتی ہے، حالانکہ قیس بن مسہر بھی نظر آتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا مقام تھا وہ حضرت مسلم ابن عقیل تھا۔ تو تبھی تو معرکہ کربلا میں عصر عاشور جو ہے سید الشہداء و عبداللہ جو ہیں اس وقت یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ این مسلم ابن عقیل، یعنی کہ یہ جملہ کہہ کر بتلا دیتے ہیں کہ مسلم ابن عقیل بھی کربلا کے شہداء میں ہیں۔ تو پہلا شہید کربلا جو کربلا میں نہیں ہوتے ہوئے شہید کربلا کہلائے وہ حضرت مسلم ابن عقیل ہے۔ تو لہٰذا یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو حضرت عقیل کے فرزند ہے۔ اگر ہم نے حضرت مسلم و خاندان عقیل کو اگر ہمیں سمجھنا ہے تو پہلے خود حضرت عقیل بن ابی طالب کو سمجھنا ہوگا کہ ان کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، کیونکہ ہمیں روایت میں ملتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جو ہے عقیل سے محبت کرتا ہوں 2 وجوہات کی بنیاد پر۔ ایک تو یہ کہ ابو طالب جو ہیں، حضرت ابو طالب جو رسول خدا کے چچا تھے، وہ بے پناہ حضرت عقیل سے محبت کرتے تھے، اور خود رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں خود بھی محبت کرتا ہوں۔ اچھا، آپ کی بات کو سوری میں کٹ کر رہی ہوں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ان تمام بھائیوں کے ساتھ گزرا ہے۔ آپ کی پرورش صحن ابو طالب میں ہوئی ہے، تو یہ جو بھائی ہیں، اور مولائے کائنات مولا علی شیر خدا وجہ الکریم السلام تو بہت چھوٹی عمر تھی نا آپ کی اس ٹائم، لیکن ان تمام بھائیوں کے ساتھ جو ہے اگر ہم یہ جملہ کہیں کہ کھیل کے بڑے ہوئے، اور آپ کے ساتھ کھانا پینا، بیٹھنا اٹھنا، سونا جاگنا، تو کیوں نہ اتنی والہانہ محبت ہوتی؟ تو یہی وہ محبت بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ کربلا کے معرکے میں جو دوسرا سب سے بڑا خاندان جس نے قربانیاں پیش کی ہیں وہ آل عقیل تھی، اور اس معرکے میں حضرت مسلم ابن عقیل کی تمام اولادیں جو ہیں وہ قربان ہوئی ہیں، حتیٰ کہ ان کی بیٹی بھی جو ہے شہید ہوئی ہیں، اور خود حضرت عقیل کے تقریباً 7 فرزند جو ہیں اس معرکہ کربلا میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ بالکل، اور اسی طرح ہمیں صرف یہی بات نظر نہیں آتی، تو تمام کی تمام خواتین بھی حضرت عقیل کی زوجات، 2 عدد زوجات جو ہیں وہ ہمیں ملتا ہے، اور ان کی بیٹی بھی اس معرکہ کربلا میں موجود تھیں، اور خود حضرت مسلم ابن عقیل ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ کی ایک زوجہ جن کا کثرت سے ذکر ملتا ہے جناب حضرت رقیہ کبریٰ، آپ مولائے کائنات کی شہزادی تھی۔ بالکل، معرکہ کربلا ایک طرح سے اگر میں کہوں کہ سب سے خوبصورت پیغام جو خواتین ہمیں دیتی ہیں، خصوصاً خاندان بنی ہاشم کی، انہوں نے جو سب سے بڑا پیغام اگر دیا وہ یہ ہے کہ خاندان کتنی ویلیو رکھتا ہے، یعنی کہ ہم سب ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں، اور جب بات خاندان کی اگر آ جائے تو ایک ایک فرد نکلا،
قربانیاں دینے کے لیے، اپنی محبت کو نچھاور کرنے کے لیے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی اولاد تک کو بھی قربان کیا. تو لہٰذا یہ وہ جذبہ ایثار و قربانی وہ ہے کہ یہ وہ خواتین تھیں کہ جن کو اپنی جانوں تک کی بھی پرواہ نہیں تھی، جن کے سروں پر ننگی تلواریں رہی ہیں. تو لہٰذا معرکہ کربلا میں جہاں ایک طرف ہمیں وہ تمام بیویاں نظر آتی ہیں، تو دوسری طرف حضرت سید الشہداء ابا عبداللہ کی تمام بہنیں جو ہیں وہ معرکہ کربلا میں موجود تھیں. حضرت زینب کبریٰ کا ذکر ملتا ہے، حضرت ام کلثوم کا ہم بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، جبکہ ایک اور جو ہیں بیٹی مولا کائنات کی وہ حضرت رقیہ بھی تھی جو کہ زوجہ مسلم تھی. اور لہٰذا حضرت رقیہ وہ خاتون تھی کہ جس کی عظمت بے پناہ بلند تھی. حضرت رقیہ بنت علی یا زوجہ مسلم ابن عقیل کی فضیلت کو اگر ہم بیان کریں کہ کربلا کے معرکے میں سید الشہداء ابا عبداللہ نے 4 خواتین سے مدد طلب کی تھی جن کو پکارا تھا سید الشہداء ابا عبداللہ نے. تو ان 4 خواتین میں سے ایک حضرت رقیہ تھی، یا زینب یا ام کلثوم یا بی بی ام رباب اور یا رقیہ کہہ کر سید الشہداء ابا عبداللہ نے ان کو مخاطب کیا تھا. یہ وہ بیوی تھیں کہ جنہوں نے اپنی پوری اولاد کو اس راہ کربلا میں معرکے میں قربان کیا. 2 فرزند تو وہ تھے کہ جو کہ حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ روانہ ہوئے. 2 فرزند 3 فرزند ہمیں وہ ملتے ہیں جو معرکہ کربلا میں شہید ہوئے، اور اس میں سے ایک فرزند حضرت عبداللہ ابن مسلم، یہ تو وہ شہید ہے کہ جس کا ذکر زیارت ناحیہ میں آیا ہے. یعنی باقاعدہ جو ہیں امام زمان عجلہ تعالیٰ فرجہ جن پر سلام بھیجتے ہیں اور جن کا نام جو ہے وہ ذکر کیا گیا. اور اسی فرزند کے متعلق حضرت عبداللہ ابن مسلم کے متعلق یعنی ماں کی تربیت نظر آتی ہے کہ جب شب عاشور ہوئی اور شب عاشور جب تمام صحابہ سے بیعت اٹھا لی گئی، تو جو سب سے زیادہ پرجوش طریقے سے جس نے اپنے حامی ہونے کا اور ناصر ہونے کا اعلان کیا تھا وہ عبداللہ ابن مسلم تھے جو صرف 26 سال کے تھے. اور یہی وہ فرزند تھے کہ جب معرکہ کربلا میں جب گئے ہیں اور جنگ انہوں نے جو لڑی ہے، انہوں نے رجز جو پڑھے تو یہی کہتے ہوئے پڑھے تھے کہ آج میں اپنے بابا مسلم سے ملاقات کروں گا، آج وہ دن ہے کہ جب میں خاندان اہل بیت اور اطرت کی خاطر میں جنگ لڑوں گا. اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ حسین ہیں کہ جو کہ تب سب سے زیادہ پاکیزہ ترین ہستیوں کے سردار اور آقا ہیں، اور میری غیرت و حمیت جو ہے وہ کسی بھی صورت اجازت نہیں دیتی کہ میں ان کو تنہا چھوڑوں. یہ جو رجز ہے یہ خاندان اہل بیت ہی پڑھ سکتا ہے، بے شک. سبحان اللہ. سعدیہ، جو حضرت مسلم بن عقیل ہیں آپ کی زوجہ جناب حضرت رقیہ کبریٰ، آپ کی بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کے 4 بیٹے اور بعض میں 6 کا بھی ذکر آیا ہے، اور آپ کی ایک بیٹی جو کربلا میں شہید ہوئی. جی، حضرت رقیہ ابن علی بہت ہی معزز اور مکرم نام، اور ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ خانوادہ نبوت کا ہر بچہ جو ہے وہ اپنی پیدائش سے ہی میدان کربلا کے لیے تیار ہو رہا تھا. اور پھر حضرت علی کی گود سے جو تربیت حضرت رقیہ ابن علی کو ملی تھی وہ بھی ان کے بچوں میں چھلکتی تھی، اور ان کے جو بچے میدان کربلا میں شہید ہوئے، بعض روایات کے مطابق 2 کا ذکر ہمیں ملتا ہے جو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ پہلے بطور سفیر گئے تھے، اور ان کی شہادت کے بعد ان کو بھی دونوں کو شہید کیا گیا. اور ان میں سے جب ان کو شہید کیا جانے لگا تو جو بڑا بیٹا ہے وہ چھوٹے کو کہتا ہے کہ پہلے مجھے شہید ہو لینے دو. تو وہ کہتا ہے کہ آپ کیسی بات کر رہے ہو؟ تو وہ بڑا بیٹا جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں ابھی سویا ہوا تھا تو مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور بابا جان کی زیارت ہوئی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں پہلے ان سے جا کے ملوں. آپ دیکھیں کہ یہاں پر وہ چھوٹے بچوں کا جو کشف ہے اور جو ان کا علم ہے اور جو ان کی تربیت ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، اور ان کا جو جذبہ شہادت ہے. اور سب سے بڑھ کے سعدیہ جو معرفت امام ہے، وقت کے امام کی ان کو پہچان ہوگی تھی، معصوم بچے تھے. معصوم بچوں کا جو شوق شہادت ہے وہ بھی ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے. اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ خانوادہ نبوت کے پھول تھے، اور ان کے اندر نبوت کے جو شمعیں تھیں وہ روشن تھی، کیونکہ ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور حضرت عقیل کا جو نسب ہے وہ سیم تھا. حضرت ابو طالب کے صحن میں پھر حضور کی جو پرورش ہوئی، اور پھر حضرت عقیل نے جو سارا براہ راست فیض حضور سے حاصل کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کے زمانے میں ہی وہ بہت بڑے قرآن اور حدیث کے عالم ہوئے، تو وہ سارا علم ان کی اولاد میں بھی منتقل ہوا. اور پھر حضرت مسلم بن
عقیل کی جو حضرت امام حسین سے محبت اور جو پیار تھا وہ ان کی اولاد میں بھی منتقل ہوا. تو یہ جو 2 صاحبزادے تھے جو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ پہلے کوفہ گئے تھے, ان دونوں کا جو شوق شہادت ہے وہ ہمیں یہاں نظر آتا ہے. اور پھر وہ دونوں اس شوق میں کہ ہم پہلے بابا جان سے ملیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں, تو وہ ان دونوں نے جام شہادت نوش کیا. اور پھر جو باقی 3 تھے جن کے بارے میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ 3 تھے یا 2 تھے جو میدان کربلا میں بی بی کے ساتھ گئے, تو وہ دونوں جو ہیں وہ میدان کربلا میں شہید ہو گئے. اور بی بی جو ہے ان کی جو بیٹی تھی وہ حضرت عاتقہ, یا بعض روایات میں ان کا نام حمیدہ آتا ہے, حمیدہ یا حمیدہ, تو وہ بھی چھوٹی بچی تھیں. اور جب وہ شام غریباں ہوئی اور وہ قافلے جو ہیں وہ ان کو روندا گیا, تو اس وقت بعض روایات کے مطابق وہ اپنے خیمے سے باہر آئیں تو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے وہ بھی روندی گئیں, اور اس طرح انہوں نے شہادت نوش کی. بالکل بالکل. کچھ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ اپنے بھائیوں کی طرف بھاگ کے جاتی ہیں ان کی لاشوں کو فاطمہ اٹھانے کے لیے, تو وہاں پہ آپ کو پامال کر دیا گیا. پامال کر دیا گیا. بی بی عاتقہ وہ بیٹی تھی حضرت مسلم بن عقیل کی, جو خود سید الشہداء ابا عبداللہ کے لیے بے پناہ محبوب تھیں. اور جب حضرت مسلم بن عقیل کی خبر جب انہوں نے بی بی عاتقہ کو اپنی آغوش میں لے کر جب دیا تھا ربضہ کے مقام پر, حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آئی, تو اس بی بی جو اتنی چھوٹی کم سن تھی, اور جب سید الشہداء ابا عبداللہ نے آغوش میں لیا اور پیار کیا, تو وہ بی بی سوال کرتی ہیں کہ امامو کیا میرے بابا کی شہادت کی خبر آئی ہے. یعنی کہ بی بی پہچان جاتی ہیں کہ یقیناً کہ آج خاص انداز ہے, تو ابا عبداللہ گریہ کرتے ہیں. اور پھر اس وقت آل عقیل کی طرف رخ کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے ایک شہادت, یہ ایک نہیں یعنی صرف کربلا میں نظر نہیں آتا, بلکہ پہلے بھی سید الشہداء ابا عبداللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ کیا کہ تم لوگوں نے ایک شہادت دے دی ہے, اگر تم لوگ چاہو تو یہاں سے ابھی واپس پلٹ سکتے ہو. لیکن اس وقت بھی جو ہے خاندان عقیل جو ہے وہ سید الشہداء ابا عبداللہ کے ساتھ رہنے کے لیے واپس جو ہے عہد و تجدید وفا کرتے ہیں. تو لہٰذا جب یہ بی بی جب آغوش سید الشہداء میں تھیں اور خاص انداز میں انہوں نے جب یہ جملہ کہا, تو ابا عبداللہ نے ان کو پیار کیا, سینے سے لگایا, کہا کہ آج سے میں تمہارے بابا کی جگہ پر ہوں. تو یہ وہ احساس ہے کہ جو شاید یہ بتلاتا ہو کہ علم امامت تھا, جو جانتے تھے کہ کربلا کے اس معرکے میں حضرت مسلم ابن عقیل کی خون بھی روندا جائے فاطمہ کہ آپ نے پھر جناب عاتقہ کو بالیاں بھی عطا کی تھی. بھی ہاں, جی ہاں, مطلب ان کے کانوں پر بالیاں ڈالی. اور اس وقت حضرت سکینہ نے جو ہے جب یہ منظر دیکھا تو ایک مرتبہ یہی سوال کیا تھا کہ بابا آج کوئی خاص بات ہوئی ہے, تو کہا کہ حضرت عاتقہ جو ہے وہ یتیم ہو گئی ہے. تو یہ تمام جو ہیں تاریخ و روایت میں ملتا ہے. تو ایک مرتبہ پوچھتی ہے وہ بچی کہ یتیمی کسے کہتے ہیں, تو عبداللہ یہاں پر شاید اس انداز میں جواب نہیں دے پاتے, اور شاید یہ سوچ کر رہ گئے ہوں گے کہ یقیناً شام غریباں کے اس بند میں جو ہے پتہ چل جائے گا کہ یتیمی کسے کہتے ہیں. البتہ جو ہے خاندان اہل بیت یا آل عقیل پر اگر ہم بہت ساری اگر ہم بات کریں تو ایک اور بی بی کا ذکر بھی ملتا ہے جو بہت کم جو ہے ان کا تذکرہ نظر آتا ہے. بی بی خوسہ ام الصغر بھی جسے کہا جاتا ہے. اور یہ ایک بات ہے کہ حضرت عقیل کی یہ زوجہ تھیں, یعنی کہ جب کہ ایک عمر ان کی گزر چکی تھی, لیکن اس کے باوجود معرکہ کربلا میں یا سید الشہداء ابا عبداللہ کے ساتھ میدان کارزار میں آتی ہیں. جب حضرت عبداللہ ابن مسلم کی جب شہادت ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد روایتوں میں ہے کہ خاندان بنی ہاشم کے یا آل عقیل کے جو جوان تھے وہ سب کھڑے ہوتے ہیں اور ایک بیک وقت جو ہے وہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ آگے بڑھ کر جب لائنوں کی طرف بڑھتے ہیں تو ابا عبداللہ حسین جو ہے یہ منظر مشاہدہ کرتے ہیں. آل عقیل ہے, مسلم ابن عقیل کی اولاد بھی اس میں شامل تھی, اور خود عقیل کی اولادیں بھی, جیسے کہ محمد ابن عقیل ہے, عبداللہ ابن عقیل ہے. تو بی بی حوصہ کا فرزند جعفر ابن عقیل بھی تھے, تو وہ سب سے آگے تھے. تو اب عبداللہ حسین یہاں پر پکار کے کہتے ہیں صبر علی الموت یا بنی عمومتی, اے میرے چچا زادوں تو موت پر صبر اختیار کرو. جانتے تھے آگے موت ہے. کیا کہنا ان جوانوں کا, ان فرزندوں کا کہ جو کہ موت سے بے خوف ہو کر آگے بڑھ رہے ہیں, اور امام حسین جو ہے ان کے لیے جو ہے کس انداز میں تمجید کرتے ہیں, کس انداز میں ان کی تعریف کرتے ہیں کہ, اور کہا کہ صبر, موت پر صبر اختیار کرو, استقامت دکھاؤ, اے میرے اہل بیت بردبار رہو اور آج کے بعد ہرگز ذلت و خواری نہ دیکھو گے. اور پھر جو سب سے آگے حضرت جو ہے محمد ابن جعفر ابن عقیل جو تھے,
وہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ میں جواں ہوں سرزمین ابتہ کا، میں مکے کے محلے کا جواں ہوں، میں ابو طالب کی نسل سے ہوں، میں قبیلہ بنو ہاشم سے ہوں، میں غالب ہوں، بے تحقیق ہم ہی سادات و بزرگ و برتر ہیں، یہ وہ حسین ہیں کہ جو پاکیزہ و مطہر کے سردار ہیں۔ تو لہٰذا یہ تمام جو ہیں کلمات اور رجس کہتے ہوئے خاندان اہل بیت علیہ السلام کے یہ ہستیاں جو ہیں وہ حملہ آور ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور بی بی کا بھی میں ذکر کرنا چاہوں گی جو خاندان عقیل سے تھی اور بنت عقیل تھی اور جو ام لقمان کے نام سے معروف تھی۔ بی بی ام لقمان بنت عقیل مسلم بن عقیل کی بہن ہوئی، اور یہ بہترین شاعرہ تھی اور بہترین عالمہ تھی، فاضلہ تھی، اور ان کے اشعار جو ہیں وہ لرزا دینے والے تھے۔ بالکل فاطمہ، خاندان اہل بیت قبیلہ بنو ہاشم کا ایک ایک فرد فصیح و بلیغ بھی تھا، فصاحت اور بلاغت آپ پہ ختم تھی بالکل، یعنی کہ ہر فرد بولتا تھا تو بتلا دیتا تھا ہم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم خاندان نبوت سے۔ البتہ بی بی ام لقمان وہ بی بی تھی کہ جو کہ معرکہ کربلا میں نہیں تھی بلکہ وہ مدینے میں موجود تھی، اور جب شہادت سید الشہداء ابا عبداللہ کو جب انہوں نے سنا تھا تو اس وقت یہ اپنی بہنوں کے ساتھ جو کہ تقریباً 4 کے قریب، بی بی ام ہانی، رملہ، حضرت زینب اور اسما، یہ 4 بہنیں مسلم بن عقیل کی بہنیں تھیں، اور ان کے ساتھ جو ہیں باقاعدہ وہ اپنے گھر سے نکلتی ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی طرف بڑھتے ہوئے آگے جاتی ہیں اور اشعار پڑھتی ہیں اور گریہ کرتی ہیں، اور ان کے یہ اشعار اور یہ مرثیے جو ہیں وہ تاریخ کی کتابوں میں ہیں کہ جو میں بیان کرنا چاہوں گی۔ اے میری آنکھ اشکوں سے اور آہوں سے تم تر ہو جاؤ، اور نوحہ کہا، اور پھر آل رسول پر یہ مرثیہ کہا اور یہ ارشاد فرمایا کہ تم وہ ہو کہ جو کہ ہستیاں ہوں کہ جو کہ علی کے صلب سے نکلی اور جن کے وجود سے جو ہے وہ کائنات روشن و منور ہوئی، بس کیسے تمہارا دل آیا کہ ان کو قربانی گاہ کی طرف روانہ کرو۔ تو لہٰذا یہ حضرت بی بی ام لقمان کی یہ کلمات تھے کہ جو انہوں نے یعنی مدینے میں جو ہے وقت شہادت جب خبر سنی تھی تو انہوں نے یہ ارشاد فرمائے تھے۔ بالکل، یہاں پہ ہم نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور اپنی بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے جناب حضرت عباس علیہ السلام اور حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی ازواج اور آپ کی بنات پہ۔ سعدیہ، ابھی میں ان کی بات سن کے ایک بات ذہن میں آ رہی تھی کہ کربلا میں سب برابر ہیں، کربلا میں مرد خواتین تفریق ختم کر دی میرے امام نے، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، وہاں پہ جوان ہیں، سب برابر ہے، سب نصرت امام کے لیے وہاں پہ چلے گئے۔ اچھا، ابھی جو ایک فیملی سسٹم کی طرف فاطمہ نے اشارہ دیا کہ جب خاندان اہل بیت پہ بات آتی ہے، امام علی مقام نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، تو پھر بنو ہاشم سب نے انکار کر دیا اور سب امام کے ساتھ نکلے۔ کیا زبردست فیملی سسٹم تھا وہاں پہ، کوئی نند بھابی اور کزنز والا کوئی ایسا لڑائی جھگڑا، کوئی تفریق کچھ بھی نہیں تھی، سب نصرت امام کے لیے جا رہے ہیں۔ جی، اور یہ ایک ایسا منظر تھا جو آج سے پہلے کائنات نے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اس کے بعد کبھی دیکھ سکیں گے، کیونکہ وہ لوگ ایسے تھے جن کے نزدیک صرف آخرت تھی، وہ لوگ ایسے تھے جن کے نزدیک صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی تھی، وہ لوگ ایسے نہج پر پروان چڑھے تھے جس میں ان کے نزدیک صرف ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ مقصد نصرت امام حسین علیہ السلام تھا کہ میدان کربلا میں جب وہ چلے ہیں اور امام حسین کے ساتھ چلے ہیں اور ان پر اپنی جان نثاری کا علم بلند کر کے چلے ہیں، تو پھر بار بار جب حضرت امام حسین ان کو راستے میں ڈراتے بھی ہیں اور بتاتے بھی ہیں کہ یہ سفر عزیمت کا ہے اور یہ ایک ایسا سفر ہے جس سے شاید واپسی ممکن نہیں ہے، اور آپ میں سے جو بھی جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، میں کسی پر کوئی عذر نہیں کروں گا، روشنیاں بجھا دیتے ہیں کہ میں کسی سے کوئی سوال بھی نہیں کروں گا، لیکن سب کے سب مرد و زن جو ہیں اور بچے ایون جو ہیں وہ ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے امام علی مقام کو اس سفر عزیمت میں چھوڑنا ہے۔ اور یہاں پر ہمیں ماؤں کی تربیت نظر آتی ہے، یہاں پر ہمیں ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آل ہونے کا جو ثبوت ہے وہ ملتا ہے کہ خانوادہ نبوت کا ہر بچہ
نہ صرف سفر کربلا سے واقف تھا بلکہ اس کی ساری زندگی کی جو تیاری تھی وہ سفر کربلا پر جانے کے لیے تھی، اور ان کی جتنی بھی ہمتیں، بہادریاں، شجاعتیں تھیں ماں کی گود سے لے کر میدان کربلا پہنچنے تک، ان سب کو انہوں نے جو اظہار کیا وہ میدان کربلا میں ہمیں نظر آتا ہے۔ کیا عورتیں جو ہر قدم پر اپنے بچوں کو اور اپنے مردوں کو جوش دلاتی تھیں، اور کیا بچے جو اس جوش سے بھی آگے بڑھ کر اپنی جوش اور بہادری کا اعلان کرتے تھے، اور ایک پورا خانوادہ نبوت ہمیں ایک ایسا منظر پیش کرتا ہے کہ وہ سب کے سب شاید گھر سے جب نکلے تو وہ شہادت کو پانے کے لیے ہی نکلے۔ ان کی جو منزل تھی، ان کا جو مقصد تھا وہ صرف شہادت کا حصول تھا، اور وہ ایک ایسی شہادت تھی جس سے وہ ایک لمحہ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ کتنی ہی منزلیں گزری، 8 ذی الحج سے جو سفر شروع ہوا اور میدان کربلا پہنچنے تک کتنی ہی منزلیں گزری، اور کتنے ہی ان کو راستے میں صعوبتیں پیش آئیں، کتنی ہی مشکلیں پیش آئیں۔ کبھی پانی کی کمی سے سامنا ہوا، کبھی گرمی سے سامنا ہوا، کبھی موسم کی شدت نے آ لیا، کبھی دشمن کا خطرہ، دشمن کا گھیراؤ، لیکن اس کے باوجود نہ تو عورتوں کا جذبہ کم ہوا، نہ مردوں کا جذبہ کم ہوا، اور نہ ہی بچوں نے کسی مقام پر جو ہے وہ اپنے جذبے کو کم ہونے دیا۔ تو یہ جذبہ ہمیں اسی قربانی کی یاد دلاتا ہے جو امام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، اور اپنے والد سے کہا کہ ابا جان چھری چلاتے وقت آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شفقت پدری کے باعث آپ کے ہاتھ کانپ جائیں۔ تو وہی جو جذبہ تھا اس چھوٹے اسماعیل کا، وہی جذبہ ہمیں خانوادہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بچے میں نظر آتا ہے۔ خواب ابراہیم جو تھا وہ میدان کربلا میں تعبیر بن گیا، اور ہر بچہ اسی جذبے سے سرشار تھا۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو کبھی بھی میدان کربلا سے اتنی بڑی کامیابی لے کر یہ خانوادہ جو ہے وہ اس کائنات میں سرخرو نہ ہوتا۔ آج ایک ایک بچہ جو میدان کربلا میں شہید ہوا یا جو معرکہ کربلا میں شامل ہوا وہ ستارے کی مانند چمک رہا ہے، اور قیامت تک جو ان کا ذکر ہے وہ اسی طرح چلتا رہے گا، اور لوگ ان کے ذکر سے فیض پاتے رہیں گے، اور ان کی ماؤں کو سلام پیش کرتے رہیں گے جنہوں نے اپنے بچوں کی اتنی بہترین تربیت کی کہ وہ کسی بھی مشکل سے نہیں گھبرائے، اور اپنی جان تک جو ہے وہ امام علی مقام پر۔ یہی وجہ ہے نا کہ آج 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ہم تک کربلا پہنچی ہے، بیبیوں کی وجہ سے پہنچی ہے، اور آج میں اور آپ اگر ذکر کر رہے ہیں اور ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کی ایک ادنا سی کوشش کر رہے ہیں تو وہ ان کا کردار ہی تھا، ان ماؤں کا کردار تھا، ان بچوں کا کردار تھا۔ فاطمہ آپ مزید اولاد حضرت مسلم بن عقیل پہ بات کرنا چاہ رہی تھی ابھی؟ جی، حضرت آل عقیل پہ اگر میں بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ جس طرح ذکر کیا کہ ان ہستیوں نے قربانیاں بھی دی ہیں، تو امام زین العابدین سے بھی ہمارے پاس روایت ملتی ہے، اور وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس دن کو یاد کرتا ہوں جب آل عقیل جو ہے وہ میرے بابا کے ساتھ کھڑے تھے، اور میرے بابا کی ہمراہی انہوں نے کی تھی، اور خود سید الشہداء ابا عبداللہ نے جو ہے میدان کربلا میں جو ہے آل عقیل کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ اے آل عقیل آپ صبر کریں، آپ کا مقام جنت ہے، یعنی کہ جنت پہلے ہی ان کے قدموں تلے ابا عبداللہ نے رکھتی تھی، منتظر تھی آل عقیل کی بالکل، اور انہوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اور دعا کی کہ بار الہ آل عقیل کے قاتلوں کو نابود کرتے۔ تو یہ منزلت جو ہے وہ ہمیں خاندان اہل بیت یا خاندان عقیل علیہ السلام کی جو ہمیں کربلا کے معرکے میں نظر آتی ہے۔ البتہ ایک بات میں جو کہوں گی کہ جو خواتین جتنی بھی ساتھ میں تھیں، یہاں پر ایک بات نظر آتی ہے کہ سب کی سب بصیرت شناس تھیں۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ جو ہم اپنی آنکھ سے ظاہری طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم مشکل آتی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ چھوٹی سی مشکل آئے گی، ہم فوراً پیچھے ہٹ جائیں گے، اپنے قدموں کو ہٹا لیں گے، لیکن یہ وہ خواتین تھیں جو بصیرت شناس تھیں، جو دور اندیش تھیں، وہ جانتی تھیں کہ ابھی یہ مشکلات ہیں، سختیاں ہیں، قتل ہیں، کھو دینا ہے، لیکن یہ وہ انقلاب ہے کہ جو صدیوں پر محیط ہے، یہ وہ قیام ہے کہ جو کہ آنے والی ہر نسل کی زبان زد عام پر ہوگا۔ آج کربلا خالی ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ کربلا کے گرد جو ہے لوگ پروانہ وار آگے بڑھیں گے، اور کربلا ایک شمع کی طرح ہوگا۔ تو یہ ان بیویوں کی وہ بصیرت شناسی تھی کہ جو ان کو اس معرکہ کربلا میں انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ ساتھ رکھا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جب مکے سے جب حضرت سید الشہداء ابا عبداللہ جب بیویوں کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے، تو اس وقت ابن عباس آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ یہ فرزند رسول بیویوں کو نہ لے کر جائیں، تو اندر سے
حجرے سے، البتہ یہ تاریخ میں نام نہیں ملتا، لیکن یقیناً جو ایک بی بی بولے تو وہ سب کی نمائندہ ہوتی ہے، تو اندر حجرے سے یہ ایک آواز آتی ہے کہ اے ابن عباس، تم ہمیں اس جنگ، اس معرکے میں اور حسین کے ساتھ دینے سے کیوں روک رہے ہو؟ ہم حسین کے بغیر ہماری زندگی یعنی کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر ہماری موت اور زندگی اگر ہے تو وہ حسین ابن علی کے ساتھ ہے۔ تو یہ ان بیویوں کی وہ بصیرت شناسی تھی کہ جو انہوں نے اس معرکہ کربلا میں وہ حسین ابن علی کے ساتھ شانہ بشانہ رہی۔ بالکل سعدیہ، مشکلات جاننے کے باوجود بھی ان بیویوں نے اس راستے کو چنا، کیا عزم و ہمت کی یہ مالکہ ہیں؟ چاہے وہ حضرت عباس علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ کیوں نہ ہوں، آپ کی بیٹی کیوں نہ ہوں، چاہے حضرت مسلم بن عقیل کی ازواج کیوں نہ ہوں، جناب رقیہ جیسی شخصیت، اور پھر آگے آپ کے بچیاں اور آپ کی بہنیں، لیکن ان سب کے اندر ایک چیز کامن ہے، اور وہ ہے عزم و ہمت، شجاعت، بہادری اور مشکلات سے لڑ جانا۔ جی دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہر کام کے لیے ایک مخصوص بندے کا انتخاب فرماتا ہے، اور بنو اسماعیل کا جو انتخاب کیا گیا ختم رسل کے لیے، اس کی بھی ایک خاص حکمت تھی، اور پھر اسی نسل میں جب ہم دیکھتے ہیں، تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں، تو ہر دور میں شجاع اور بہادر لوگ اور پاکیزہ اور معطر لوگ ہی رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خود اس کا اعلان فرمایا کہ میں پاکیزہ رحموں سے پاکیزہ بطنوں کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کو بطور خاص جو ہے وہ چنا تھا اس سفر کے لیے، اور آپ دیکھیں کہ خاندان بنو ہاشم کی جو فضیلت ہے وہ شجاعت اور بہادری کی وجہ سے ہے، ان کے نسب کی وجہ سے ہے، اور پھر یہاں پر ہمیں بطور خاص وہ فیض نظر آتا ہے جو ختم نبوت کا فیض ہے، اور وہ فیض نظر آتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن اور حسین میں منتقل فرمایا تھا۔ تو وہ علم جو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اور حضرت علی کو بطور ورثہ ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اس علم کو انہوں نے اپنی اولاد میں آگے منتقل کیا، اور پھر وہ علم کبھی حضرت امام حسن کی صورت چمکتا ہے، کبھی امام حسین کی صورت پورے کربلا کو معطر اور منور کر دیتا ہے، کبھی پھر وہ مولا علی عباس کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور کبھی وہ سارا کا قیامت سارا تک انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و چلتا ساری رہے گا، اور وہی علم کا جو فیض اور اس کی جو روشنی ہے وہی ان خواتین کو جب ملتی ہے تو پھر یہ خواتین کوئی عام مادہ پرست خواتین نہیں رہ جاتی، ان کے نزدیک دنیا کا حصول، دنیا کی جاہ و حشمت، دنیا کا عیش و آرام نہیں تھا، یہ وہ صاحب بصیرت خواتین تھیں جو علم کے حصول اور علم کے فروغ کے لیے پوری زندگی جیتی رہیں، اور علم کے جو اشاعت ہے اس میں ان کا جو ایک حصہ ہے وہ ہمیں میدان کربلا میں نظر آتا ہے کہ ان کے وہ جو علم ہے وہ علم جب ان کی اولادوں میں منتقل ہوا تو اس علم کی جو شعائیں تھیں وہ پھر بہادری کی صورت میں ان کے بچوں سے نکلیں، اور پوری دنیا نے ان شعاؤں کو براہ راست دیکھا۔ تو یہ سارا وہ خاندان نبوت کا علم اور فیض ہی تھا جس کی بدولت یہ تمام نفوس قدسیہ جو ہے وہ اس مرتبے پر فائز ہوئے، ورنہ میدان کربلا کی طرف سفر کرنا کوئی عام بات نہیں، اور پھر میدان کربلا میں رہ کر اپنے پیاروں کی شہادتیں دیکھنا، ان کے لاشیں اپنے ہاتھوں سے اٹھانا، اور اس پر بھی صبر جمیل کا پیکر بنے رہنا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ جو ہے وہ جوان رہنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں، اور یہ انہی خواتین کا شیوا تھا۔ بالکل، اور یہی علم کا اور نور کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اور امام مہدی علیہ السلام انشاءاللہ جب اس دنیا میں ظاہری طور پہ تشریف لائیں گے تو جتنے اہلیان حق ہیں وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی ازواج کی بات ہو رہی تھی، دوسری زوجہ کا ذکر ملتا ہے فاطمہ تاریخ میں، یا آپ کی ایک زوجہ کا ہی ذکر ملتا ہے؟ تاریخ میں حضرت رقیہ بنت علی کا ملتا ہے جو زوجہ حضرت مسلم تھی، اور مطلب اس کے علاوہ جو ہے مطلب ان کی اولادوں کا ذکر ملتا، اور مزید کسی اور زوجہ کا اس انداز میں تذکرہ نہیں ملتا، لیکن یہ ہے کہ مطلب دوسری زوجات سے جو ہے مطلب فرزند تھے، جیسے حضرت عبد الرحمن بن مسلم، ان کا ذکر ملتا ہے تاریخ میں کہ یہ بھی معرکہ کربلا میں انہوں نے شہادتیں دی تھیں، تو لیکن اس شخص کی عظمت بھی تاریخ میں ملتی ہے کہ یہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ تھے، کیونکہ حضرت مسلم ابن عقیل کے جو اولادیں جو تھیں وہ جوان تھیں زیادہ تر، جو معرکہ کربلا میں جنہوں نے شہادتیں پیش کی ہیں،
اور اسی لیے روایتوں میں کہا جاتا ہے کہ تمام کی تمام اولادیں جو ہیں اس معرکے میں قربان ہوئی ہیں حضرت مسلم ابن عقیل کی۔ ابھی جس طرح فاطمہ بھی بات کر رہی تھی اور آپ بھی اس سے پہلے بات کر رہی تھی کہ وہ کوئی عام خواتین نہیں تھیں، ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ جوان اولادیں، سعدیہ یہ کہنا آسان ہے، سننا آسان ہے، لیکن وہ مائیں جن کے جوان بچے فوت ہو جاتے ہیں، کوئی ان سے پوچھے کہ کربلا کی ماؤں کے کیا دکھ تھے۔ واقعی کربلا کی جو ماں ہے وہ کوئی عام ماں نہیں، بالکل، اگر کوئی عام ماں ہوتی تو شاید وہ اس سفر کو ہی اختیار نہ کرتی، کیونکہ ہم بھی مائیں ہم دیکھتے ہیں موجودہ دور میں بھی ہر ماں کے نزدیک صرف ایک ہی ہے خواہش کہ اس کا بیٹا دنیا کا کامیاب ترین انسان بن جائے، اور اس کا بیٹا جو ہے وہ دنیا کا جاہ و حشمت حاصل کر لے اور وہ ایسا کامیاب ہو کہ دنیا اس کا نام اچھا لے۔ سعدیہ، ساتھ ہی ہمارے ناظرین کو آج کے پروگرام کے حوالے سے میسج بھی آتی ہے۔ جی، تو ان ماؤں کے نزدیک یہ تھا کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ آخرت میں جو ہے وہ اعلیٰ مقام حاصل کرے، اور آخرت میں اس کو قرب خدا اور قرب مصطفیٰ اور قرب مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ اس کو نصیب ہو، اور ہماری بیٹیاں جو اس سفر میں ہمارے ساتھ چلی ہیں وہ بھی جنت میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی باندیاں بنیں اور ان کی کنیزیں بنیں۔ تو اس سارے سفر کربلا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اور کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولادوں کو بھی اس نہج پر پروان چڑھانا چاہیے کہ ہمارے نزدیک دنیا کا جاہو منصب نہ ہو، دنیا کی تلاش نہ ہو، دنیا ہمارا مقصد نہ ہو، کیونکہ مومن کے لیے دنیا ایک قید خانہ ہے اور آخرت جو ہے وہ ایک بالکل، جنت بہت ہے۔ خوبصورت طریقے سے آپ نے آج کے پروگرام میں شرکت کی۔ فاطمہ، میں چاہوں گی آج کے پروگرام کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آپ اپنا پیغام دے دیں۔ 3 پیغام تو ایسے ہیں کہ جو کہ خواتین نے دیا خود کربلا کے معرکے میں رہتے ہوئے۔ تو پہلا پیغام تو یہی ملتا ہے کہ اپنی اولاد میں جو ہے وہ حق کی تشویق کرنا، جہاد کی تشویق کرنا، اور ساتھ میں یہ کہ مطلب روحانی طاقتوں کو اپنی اولاد کے اندر پروان چڑھانا۔ یہ وہ 3 پیغام ہے کہ جو کربلا کی ماؤں نے دیا، اور جس سے ہم غافل ہیں۔ ہم ظاہری حالات کو تو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، ڈگریز کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، لباس کو ہم بہترین کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم روح کی تربیت نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کہ شریعت کے سائے تلے ہو۔ تو لہٰذا ہمیں یہ کربلا کی ماؤں کا سب سے اہم ترین درس نظر آتا ہے کہ انہوں نے روح کی تربیت کی ہے۔ بے شک، آپ دونوں مہمانوں کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں۔ حضرت عباس اور حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام، آپ کی ازواج اور بنات پہ بات کی گئی، ایک ادنا سی کاوش کی گئی کہ ان بیبیوں کو خراج عقیدت پیش کر سکیں۔ کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔